अलखिदमत कहाँ खड़ी है और कैसे काम करे। आप सोचें, कोई नजर आता है आपको? लेकिन अलखिदमत को अल्लाह ताला ने खसूसी, इसकी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। 7 तारीख को 7 अक्टूबर मीटिंग करते हैं शाम को, और उसी वक्त हम राब्ता करते हैं उन एनजीओ से जिनके ऑफिसेज गजा के अंदर हैं मौजूद, और वो छोटी एनजीओ नहीं, बड़ी एनजीओ। सबसे टॉप पे IHH जो कि गवर्नमेंट बैक एनजीओ है टर्की की, वो वहां पे मौजूद। उसके बाद हैरात फाउंडेशन, उसके बाद जैनसू, गाजी दस्तक, ओंसर, ये 5 एनजीओ जो कि हमारे पहले ही से कोलैबोरेटर हैं, और वहां 2019 से हम इनके साथ मिलके इस एरिया में पहले ही काम कर रहे हैं। 2019 से लेके इस जंग से पहले तक हमने 18.5 करोड़ का काम उनके साथ किया। उसकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। ये एज था हमारे पास। फौरी तौर पे अगले दिन उनसे राब्ता करके हमने तकरीबन 10 करोड़ प्लेज किया उनके साथ कि आप हमारा काम शुरू कीजिए। उस वक्त तक वहां पे स्टोर्स मौजूद थे, चीजें मौजूद थी, वहीं से खरीद के फौरी तौर पर मेडिसिन भी, हॉट मील्स भी, और जो जरूरियात थी उनके वहां पे पहुंचाना शुरू कर दी। ये काम चलता रहा। उसके बाद हमने अब्दुल शकूर साहब जो कि हमारे नायब सदर है और ग्लोबल अल खिदमत के उसको चेयर करते हैं, उनको भिजवाया मिस्र। उन्होंने वहां पे मिस्र में कायरो में सूरत हाल यह है कि जो मेन इस वक्त प्लेयर है इस सारे रिलीफ काम का, वो इजिप्शियन रेड क्रिसेंट है, और गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी एनजीओ तकरीबन इसी काम के लिए बनाई कि सिर्फ वो करें काम गजा में। उनमें से 2 हमने आइडेंटिफाई की जो रिलेटिवली रिलायबल थी, एक मिस्र अल खैर और दूसरी जो है इजिप्शियन फूड बैंक। उनके साथ हमने मुआहदे किए और उनको हमने अमेरिका से पैसे ट्रांसफर किए। हमारा अपना चैप्टर है अमेरिका में, और अब वो सप्लाईज वहां से शुरू हो गई हैं, मिस्र से वहां जा रही है। ये काम चलता रहेगा। लेकिन मीनवाइल ये एक और ब्लेसिंग थी कि पिछले सैलाब में जो हमारा NDMA से राब्ता रहा और बकिया मौके पर भी, टर्की के मामले पर भी, तो उसके नतीजे में खुद NDMA ने अल खिदमत से राब्ता किया और कहा कि हम सामान भेजना चाहते हैं, आप हमारे पार्टनर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 90 टन सामान, एक जहाज कार्गो बोइंग 747 हमने यहां से इस्लामाबाद से रुखसत किया। 90,000 kg सामान अल्हम्दुलिल्लाह ये यहां से फ्लाई हुआ। अल अरीश एयरपोर्ट पे जहाज उसी दिन शाम को उतरा, और वहां पर हमारे लोग भी मौजूद थे, अपने हमारे और इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के लोग भी। ये लिया गया और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ चुकी है हमारे पास कि ये सामान वहां पहुंच भी गया। इस सामान की बुनियाद पे मैं समझता हूं कि हमने अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। मेरे पास एक स्लाइड मौजूद है जिसमें खुद इजिप्शियन गवर्नमेंट ने जारी की है कि 26 ममालिक ने सामान हमारे थ्रू भिजवाया। उन 26 ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी है, और उसके आगे लिखा हुआ है कि 165.6 टन सामान भेजा गया, क्योंकि 2 त्यारे गए थे, एक में हम पार्टनर नहीं थे, दूसरे त्यारा हमारे साथ गया था। तो वो जो 165.6 टन सामान गया है, वो 26 की लिस्ट में हम 6ठे नंबर पर। और आपको पता है कि हम तो गरीब मुल्क हैं, बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एफर्ट से, अल खिदमत की एफर्ट से हमने पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा किया है। और अब हम उनसे, उस दिन मैं मिला था फॉरेन मिनिस्टर से जिस दिन जहाज भिजवाया था, उस वक्त मैंने ऑफर की थी उन्हें कि आप काइंडली हमें 5 जहाज दीजिए, हम इसके लिए भी तैयार हैं कि उनका किराया भी हम भरें। और किराया बहुत ज्यादा है और बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, हम जानते हैं, लेकिन वक्त की जरूरत है। मसला तो यह है, इस वक्त तो उन्हें खुराक चाहिए, दवाइयां चाहिए। वो 10 करोड़ रुपए एक त्यारे का किराया का खर्च आता है। हमने उनसे कहा आप 5 त्यारे दीजिए, हम इंशाल्लाह उनका किराया भी देंगे, सामान भी भेजेंगे। अभी तक वो फाइलों में घूम रहा है। उम्मीद है एक आध त्यारा हमें मिल जाएगा, और अगले हफ्ते में हम एक त्यारा, जिसके लिए हम मेडिसिन इकट्ठी कर रहे हैं, हम ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो मेडिसिन का त्यारा भिजवाएं। और साथ ही हमने गवर्नमेंट से कहा है कि हमें इजाजत दीजिए, हम सी से शिपमेंट करेंगे कंटेनर्स की सूरत में, रिलेटिवली सस्ता है। उसकी प्लानिंग हम भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से। आज भी हमारे कुछ लोगों की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है और फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ ऐसे लोग हमारे साथ अल खिदमत में हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। एयर मार्शल अरशद मलिक हैं, वो गए हुए हैं, और लोग हैं जो इस वक्त कर रहे हैं काम। हमें वो जब परमिशन मिल जाएगी तो हम एक बड़ा वेयर हाउस कराची में बना के वहां से एक चेन बनाएंगे फूड आइटम्स भेजने का, सी शिपमेंट से। और मेडिसिन जो है उसको हम एयरलिफ्ट करेंगे अल अरीश एयरपोर्ट के लिए, और पूरा तवक्को है कि अगले
اس کے ساتھ ہی ہم نے سوچا 46 ایمبولینسز وہاں کی تباہ ہو چکی ہیں اس وقت آج کی ڈیٹ تک. ہم نے طے کیا کہ ہم 20 ایمبولینسز یہاں سے بھیجتے ہیں الخدمت کی طرف سے. تقریباً 2 کروڑ روپے ایک ایمبولینس پہ خرچہ آئے گا. اس کی ہم برانڈنگ کر رہے ہیں اور ہم خرید رہے ہیں. آج ہم پہلی ایمبولینس خرید کے اس کی برانڈنگ کر کے پرسوں ہم یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے کہ ہم اس طرح کی ایمبولینسز انشاءاللہ یہاں سے 20 کی تعداد میں وہاں روانہ کریں گے اور حکومت سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. خرچہ ہم برداشت کریں گے لیکن آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیجئے تاکہ یہ وہاں پر پہنچ جائے. تو یہ 20 ایمبولینسز کا. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو فلسطینی سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ہم نے ان کی لسٹیں بنائی ہیں. اس وقت تک 57 فلسطینی آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. آج دوپہر 2 بجے کے بعد جمعے کے بعد وہ محمد العقاد جو کہ غزہ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس ہیڈ آفس میں. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے. ان کے لیے فنڈز ہم نے الوکیٹ کر دیے. ان سب کو ہم یہاں سے اسکالرشپ دیں گے جب تک یہ کرائسس ہے اور ان کا تنگی ہے ان کو ہم بھی پورا کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ ہزاروں بچے وہاں پہ جو یتیم ہو گئے ہیں ان کی کفالت کون کرے گا. اور الخدمت کو چونکہ ایک ایج حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر 27,000 یتامہ کی کفالت کر رہی ہے اور تقریباً 2.25 سے 2.5 ارب روپے سالانہ اس پہ خرچ ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں کے تمام یتامہ کو انشاءاللہ خود ڈائریکٹ یا اپنی کولیبریٹو ایجنسیز جو بھی اپنے این جی اوز ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی کفالت کریں گے. ہمیں وہاں اگر موقع دیا جائے تو وہاں پہ آغوش بھی بنائیں گے, نہیں تو مصر میں یا پاکستان میں لائیں گے, یا کچھ بھی نہ ہو تو وہ وہاں پر ہی ان کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے تاکہ وہ رہ سکے. یہ اس حوالے سے پانی کا چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ ہماری ایک پارٹنر این جی او ہے ایم آر ایٹ وہ ملیشیا کی, انہوں نے وہاں پہ لگائے تھے اور وہ تقریباً $8,500 کا ایک تھا, وہ $10,000 بنتے ہیں. تو ایک پروجیکٹ ہم نے یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی حالات ہوں گے ہم 30 فلٹریشن پلانٹ سیدھے وہاں پہ لگائیں گے. اس کا آلموسٹ گو اہیڈ کا سگنل ہم نے ملیشیا کی اس تنظیم کو دے دیا ہے. ان کی طرف سے انشاءاللہ یہ ساری پلاننگ آ جائے گی تو یہ پانی کا پروجیکٹ بھی ہمارا شروع ہو جائے گا. یہ جو کچھ سمجھ میں ہمیں آیا ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کس وجہ سے کرتے رہیں گے؟ عروج زوال قوموں پہ آتے رہتے ہیں اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس عروج و زوال کی بنیاد پہ میرا فیصلہ نہیں ہونا. میرا فیصلہ میری ذاتی کردار پہ ہونا ہے, میرے ذاتی کام پہ ہونا ہے. اگر پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو جائے اور ہر طرف اللہ کے قوانین کی حکمرانی ہو لیکن میں نے اس میں کوئی حصہ نہ ڈالا ہو تو آئی ایم اے فیلئر. روزے محشر میرا حساب غلط ہو. اور اگر پوری دنیا میں تباہی ہو لیکن میں نے حق کا ساتھ دیا اور کھڑا رہا اس وقت دامے در میں سکھ نے کچھ نہ کچھ کرتا رہا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس نظریے کے تحت میں اور آپ کی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن اس طرح لگے ہوئے ہیں, دن رات سوچتے ہیں اس پہ اور جو ایوینیو نظر آتا ہے ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. ہم پلاننگ جو ہے ابھی تک پیسے تو ہمیں کوئی 2.25 ارب روپے کے قریب ملے ہیں لیکن پلاننگ ہم نے کوئی 5.5 ارب روپے کی بنا لی ہے تاکہ جیسے جیسے اور پیسے ہیں تو ہم اس کو اور بڑھایا جائے. اس میں ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی, وہ بتا کے ختم کرتا ہوں کیونکہ اسی میں سب سے زیادہ ڈاؤٹس ہیں. ہمیں احساس ہوا کہ وہاں پہ جب 26 اسپتال ختم ہو گئے, جو بقیہ اسپتال ہیں ان کا بھی برا حال ہے اور مسلسل انہی پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں, آئے دن آپ سنتے ہوں گے. اور ان کے 56 جو چھوٹے میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ صفحہ ہستی سے انہوں نے نابود کر دیا. ان کو ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں, باہر سے کوئی نہیں جا رہا. ہمیں اگر اجازت ملے, مصر کی گورنمنٹ دے, اندر جانے کی اجازت دے تو سب سے اچھی بات ہے. اندر جانے نہ بھی دے تو پھر ہم غزہ کے بارڈر پہ سرائے سینا میں العریش اور رفح کے درمیان کسی جگہ ہم ایک فیلڈ ہاسپٹل وہاں پہ قائم کریں. یہ نیت کر کے ہم نے 2 طرح سے کام شروع کیا. صابر صاحب اس وقت موجود ہیں کراچی سے, خاص طور پہ اس طرح کے کاموں کے لیے آئے ہوئے ہیں, انجینئر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. ان سے ہم نے کہا کہ ٹرکی سے پتہ کریں. انہوں نے ساری وہ ورکنگ کی. $2.4 ملین کا وہ آئیڈینٹیفائی کیا, اس کی کسٹمائز اس کو کیا گیا. اپنے ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ کی, بڑے سینئر ڈاکٹروں کی, جو انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ بنایا گیا. اس کی لاجسٹک انسٹالیشن ساری چیزیں ملا کے ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی $4 سے $5 ملین اس پہ خرچ آئے گا اور پھر ہر مہینے کا خرچہ جو ہے 25 کروڑ روپے آئے گا.
تو یہ خاصا 3.5-4 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. ہم نے کہا نیت کرنے میں کیا حرج ہے, پیسے تو لوگوں نے دینے ہیں, اللہ نے دینے ہیں. ہم نے یہ نیت کی, اس کی پلاننگ مکمل کر لی. ہیومن ریسورس کہاں سے آئے گی؟ تو ہم نے پیما کے ساتھ مل کے ایک ایپ لانچ کی کہ جو سینئر ڈاکٹرز وہاں جا کر والنٹریلی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں, اپنے پاسپورٹ نمبر, اپنی ساری ڈیٹیل دیں. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت تک 3000 سے زائد رجسٹریشنز ہو چکی ہیں, جس میں 2000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ سینئر ڈاکٹرز ہیں. مجھے یاد ہے فگر کہ 100 کے قریب آرتھوپیڈک سرجن ہیں. انٹینسیوسٹ جو ہیں وہ کچھ 150 کے قریب ہیں, اور جنرل سرجن جو ہیں 750 کے قریب ہیں. بقیہ 1000 جو ہیں دو کے علاوہ وہ پیرامیڈکس ہیں جن کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اور اگلی بات میری پیاری بہنوں بڑی عجیب ہے, ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے, خواتین اتنا آگے نہیں بڑھتی. آپ کو پتا ہے کہ ان 3000 میں 50% خواتین ہیں. آپ اس کو نوٹ کیجئے, ان کی فہرستیں لیجئے کہ کیا لوگ ہیں یہ جو وہاں خواتین جا کے کام کرنا چاہتی. اچھا, اب یہ کریں گے کیسے؟ اس پہ ہم نے کام شروع کیا. آخری ہفتے میں اکتوبر میں میٹنگ تھی فیما کی پتراجایا میں, ملیشیا میں. شاید اقبال صاحب بھی میرے ساتھ تھے. وہاں پہ بھی ساری یہ باتیں ہوئیں اور طے ہوا کہ ہم, چونکہ فیما جو ہے وہ 50 ملکوں کی ایک باڈی ہے, امبریلا باڈی ہے. پیما پاکستان سے ایک ممبر ہے اور الخدمت بھی ایک ممبر ہے, اور بقیہ سارے دنیا سے جو ہیں IMAs اور یہ اس کی ممبر ہیں. اور 1 لاکھ سے زائد 1,10,000 میڈکس اس کے بورڈ پر ہیں, اور 40 سال سے بنی ہوئی, رجسٹرڈ امریکہ کے اندر ہے, ایک بڑی اتھینٹک ہے. اور وہ OIC میں بیٹھتی ہے. جتنی بھی میڈیکل کی اور عالموں کی کنسلٹیشن ہوتی ہے, پولیو ویکسین یا فلانا, اس کی باقاعدہ ایک ممبر کے طور پہ بیٹھتی ہے. اور پاکستان سے ہی ڈاکٹر تنویر زبیری اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, فیما کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو ہم نے کہا اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. تو ہم نے باقاعدہ OIC کو فیما کی طرف سے خط لکھا کہ ہمیں آپ اجازت لے کے دیں کہ ہم وہاں پہ ڈاکٹرز بھی بھیجیں اور کوئی اس طرح کا کام کر سکیں. ان کی طرف سے رسپانس آیا کہ ہمیں ڈیٹیلز دیجیے. ہم نے وہ ڈیٹیلز بھی بھجوا دی. پھر وہاں پہ چونکہ انور ابراہیم کا اس وقت راج ہے, پرائم منسٹر ہے ملیشیا کے, وہ بڑے یعنی اچھے آدمی ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے فارن منسٹر کو اور وہاں کے ایمبیسڈر جو کہ ان کا جدہ میں ہے اس کو کہا کہ ان کے پیچھے پڑو اور ان سے اجازت لو. کل مجھے ڈاکٹر طاہر میر صاحب جو کہ ایمرو کے ہیڈ ہوتے تھے, ہیڈ نہیں اس میں ڈائریکٹر تھے مصر میں, انہوں نے مجھے اس کی اپڈیٹ دی. ان کو ہم نے فوکل پرسن بنایا کہ سارا اس میں پروسیڈ کریں. انہوں نے کل مجھے بتایا کہ خاصا آگے کام ہوا ہے, اور انہوں نے رابطہ کیا القدس کمیٹی کے ساتھ اور ساتھ ہی پیلسٹینین گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ OIC, پیلسٹینین گورنمنٹ اور قدس کمیٹی تینوں مل کے اگر مصر سے کہیں گے تو کافی چانس ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت مل جائے. فیما کو اجازت ملے گی, لیکن جب فیما کو اجازت ملے گی کام کرنے والے آپ ہوں گے. الخدمت کام کرے گی. الخدمت جو کہ ممبر ہے فیما کا, وہ سارا کام ہم فیما سے اس طرح سے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. پہلے ہماری جو توقعات تھی وہ 10 اور 90 کی تھی. 10% چانس کے ہو جائے گا اور 90% چانس کے نہیں ہوگا, چونکہ مصر کے ہمیں پتہ ہے. لیکن کل کے فون کے بعد میں اس کو 50-50 سمجھتا ہوں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے سفیان صاحب جو ہمارے MD ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ پہلے بیچ 15 سے 20 ڈاکٹروں کا اس کی تو باقاعدہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ کون لوگ جائیں گے, اور ان کو الرٹ کریں. کیا پتہ ہمیں اجازت مل جائے. 2 طرح کی اجازت مل سکتی ہے, ایک یہ فیلڈ اسپتال بنانے کی, اور دوسرا اگر یہ ڈاکٹر اندر جانا شروع ہوئے تو اس میں بھی ممکن ہے ہمیں فیما کی طرف سے ایکسیس مل جائے, تو جانے والے ہمارے لوگ ہوں.